अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं सुलेमान अहमद बोल रहा हूँ। एक छोटा सा आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अपील है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन पर रखा है, हिस्टोरिकली भी और इस वक्त पॉलिटिकली भी। आप दुनिया के 5वें पॉपुलस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि दूसरा बड़ा मुसलमान मुल्क है, और पाकिस्तान मिलिटरीली मुसलमान ममालिक में सबसे पावरफुल मुल्क है, एंड इट इज़ द ओनली न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान जो है हर साल दुनिया में सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ और उलमाए कलाम प्रोड्यूस करता है, मोर देन एनी अदर मुस्लिम कंट्री। एक बहुत सिग्निफिकेंट मुल्क के आप प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमें अभी चैलेंज दरपेश है। तो आपके चंद डिसीजंस से, जिसमें शायद आपको चंद घंटे भी नहीं लगेंगे, इस बात का गुमान है कि हज़ारों ज़िंदगियाँ, कीमती ज़िंदगियाँ, और अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स पॉसिबली लाखों ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। उसमें से एक फ़ैसले की तरफ जो आप कर सकते हैं, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे कल जो है एक बहुत लैंडमार्क डिक्लेरेशन हुआ है, जो इस मुल्क के उलमाए कराम की तरफ से, जिसमें तमाम मसालिक के उलमाए कराम जमा हुए और उन्होंने मिलकर एक डिक्लेरेशन दिया है, जो आपके नोटिस में आया होगा ज़रूर। ये हिस्टोरिक इसलिए है कि उलमाए कराम ने ये कहा है कैटेगोरिकली कि अगर मेडिकल एक्सपर्ट्स एक राय देते हैं और गवर्नमेंट चाहती है, तो वो राय को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और उस इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो करना मुसलमानों की ज़िम्मेदारी होगी। ख़ास तौर पे जो हमारे मसाजिद के अंदर जमात की नमाज़ें होती हैं, और कल जुम्मा है और जुम्मे की कांग्रेगेशन होगी पूरे मुल्क के अंदर। इस हवाले से उस डिक्लेरेशन में कहा गया है कि जो लोग 50 साल से उम्र में ज़्यादा हैं वो मसाजिद ना जाएं, जुम्मे पे ना जाएं। जो लोग एल्डरली का टेक केयर कर रहे हैं, यानी जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं, वो मर्द भी ना जाएं, और जो लोग इन्फेक्टेड हैं और वो भी ना जाएं। तो ये जो फ़ैसला हुआ है, इससे ये साबित होता है कि हमारे उलमा कराम ने इस बात को यानी साबित किया है कि शरीयत जो है वो इंसान की जान की हिफाजत के लिए जमात की नमाज जैसे अज़ीमुशान अमल को और जुम्मे के जैसी अज़ीमुशान अमल को मसलहतन मौकूफ़ करेगी बेस्ड ऑन मेडिकल रीज़न्स। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये जो हमारे उलमा कराम ने इतना ज़बरदस्त फ़ैसला किया है, और ये बॉल जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल्स के और गवर्नमेंट के
کورٹ میں آ گئی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اگر اپنے چند میڈیکل ایکسپرٹ سے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے چیئرمین سے آپ بات کر سکتے ہیں. ہی از اے کال اوے فرام یو. آپ ڈاکٹر عبدالباری خان جو کہ انڈس ہاسپٹل کے فاؤنڈر بھی ہیں اور انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک از ایٹ پریزنٹ دا لارجسٹ ہاسپٹل نیٹ ورک ان پاکستان, ان سے آپ بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عبدالغفار بلو ہیں. اس طرح سے ڈاکٹرز کو آپ جانتے ہیں, اگر آپ ان سے بات کر لیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ جو میجرز ہیں کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے بندے کو روک دیں, بچوں کو روک دیں, اگر یہ میجرز سفیشینٹ ہیں ان سے پوچھیے گا تو الحمدللہ ویل اینڈ گڈ. اور اگر یہ سفیشینٹ نہیں ہیں تو آپ ان میڈیکل ایکسپرٹ سے پوچھیے گا کہ کیا سفیشینٹ ہوگا. اور جو بھی یہ ایکسپرٹس کہیں اس کے بیسس پہ یو شوڈ ٹیک اے ڈیسیژن. فار ایگزامپل اگر میڈیکل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ ایج 50 سے 40 پہ لے آئی جائے یا کوئی بھی اور پریکاشنز وہ کہتے ہیں, تو یو شوڈ ٹیک دوز پریکاشنز اینڈ یو شوڈ امپلیمنٹ دیم. And you should implement them with firmness and strictness. دیکھیں یو ایس میں بھی چیزیں آؤٹ آف کنٹرول اس لیے ہو رہی ہیں کہ چونکہ میں نے بہت سال یو ایس میں گزارے ہیں. بہت سے امریکنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی بات کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں. اس کا وہاں ایک رواج ہے. بہت سے امریکنز ڈسپلن نہیں ہیں اور امریکنز بہت دفعہ کانسپریسی تھیوریز پہ بلیو کرتے ہیں. یہ ان کی سوسائٹی کا ایک چھوٹا سا چیلنج ہے. یہ جو چیلنجز ہیں اس کی وجہ سے یو ایس کے اندر حالات بہت خراب ہو گئے, اور اٹلی اور ایران کے بعد وہ اس وقت 3rd نمبر پہ افیکٹڈ ملک ہے, اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ شاید ٹاپ پہ چلا جائے گا ایز اپوز ٹو امریکنز. میں نے جرمنز کے ساتھ کام بھی کیا ہے اور جرمنی ٹریول بھی کیا ہے, اور میرے کلائنٹس میں جرمنز ہیں اور جرمن ملٹی نیشنلز کو میں نے ٹرین کیا ہے. جرمنز آر ریلیٹیولی مور ڈسپلن, زیادہ ڈسپلن لوگ ہیں اور وہ اپنی گورنمنٹ کو نا بہت زیادہ سیریسلی لیتے ہیں جرمنز. تو میری رائے ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, اسی لیے جرمنی میں اتنا امپیکٹ نہیں ہوا, جو کہ پاپولیشن وائز جرمنی از ون آف دا لارجسٹ کنٹریز ان یورپ. تو ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ سنسیئر ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں الحمدللہ. میں نے اس ملک کا چپا چپا دیکھا ہے, لیکن تھوڑے سے بھولے بھالے ہیں پاکستانیز بہت سے میٹرز میں نا, سب نہیں, بہت سے لوگ. تو یہ بہت پاسبل ہے کہ علماء کرام کے کہنے کے باوجود بھی وہ اس کو سیریسلی نہیں لیں گے. بہت سے علماء کرام جو نہیں سمجھتے کہ یہ کیا چیز ہے کرونا وائرس, وہ اس کو نہیں لیں گے سیریسلی, وہ اس کو نہیں سمجھیں گے. اس لیے نہیں کہ ان میں اخلاص نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اس بلا کو, اس وائرس کو نہیں سمجھیں گے. اور ابھی میں کراچی میں ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے علاقوں میں لاک ڈاؤن کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا, اور ہمارے لوگ شاید اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے, بہت سے لوگ, کہ کیا اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں اس جو کیا کہتے ہیں لاپرواہی کے. تو اس لیے میری درخواست ہے کہ تھوڑا سا فرم ہو جائیں اور یہ ڈیسیجنز آپ لے لیں. بس یہ چھوٹا سا پیغام تھا آپ کی خدمت میں. میں کوئی رائے نہیں دوں گا کیا کرنا چاہیے, یہ علماء کرام نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے, جبکہ جو شیعہ حضرات ہیں, علماء کرام ہیں, انہوں نے تو یہ ورڈکٹ دیا ہے کہ جتنے امام بارگاہ ہیں اور سارے
شیعہ حضرات کے جتنے ریلیجس ایونٹس ہیں وہ سارے کے سارے انکلوڈنگ جمعہ انہوں نے ہولڈ کروا دیے ہیں. خیر یہ ان کا ڈیسیجن ہے، لیکن میں کوئی چیز نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے. now the ball is in your court and the medical professionals court. جو میڈیکل پروفیشنلز کہتے ہیں آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. آپ حضرات نے پریزیڈنٹ صاحب نے ان سے بھی فتویٰ لے لیا، کیا کہتے ہیں جامعۃ الازہر سے بھی آپ حضرات نے فتویٰ لیا ہے. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ فیل کرتی ہے تو وہ موقوف کر سکتی ہے جماعت کو اور جمعے کو. تو دس از آل آئی ہیڈ ٹو سے. اور یہ تھا کہ بینگ دی لیڈر آف دا نیشن، یہ ضرور آپ لوگوں سے کہیے گا کہ یہ تو سارے اسباب کے درجے میں ہیں. کوشش الٹیمیٹ رزلٹس اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس کے لیے جو علماء کرام سے ہم نے سیکھا یا سنا ہے کہ ہم سب انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کریں، معافی طلب کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم کریں اور یہ عذاب یا آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ سے دور کریں. شکریہ بہت بہت. تھینک یو سو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.